अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट अता अंजुम, इटली से आपसे मुखातिब हूँ। और दोस्तों, आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही डरावना वाक़या लेके आया हूँ। ये वाक़या मुझे पाकिस्तान सिंध से एक शहर है खैरपुर, खैरपुर से मुल्क का एक गांव है। ये वाक़या मुझे वहाँ से अकरम साहब ने भेजा है। अकरम साहब बताते हैं कि 1990 की बात है, जब वो तकरीबन 15-16 साल के थे और अपने गांव की मस्जिद में सुबह सुबह कुरान पाक पढ़ने जाते थे। फजर की नमाज के बाद बहुत सारे लड़के वहाँ पर गांव के पढ़ने के लिए आया करते थे कुरान पाक। बताते हैं कि एक सुबह का वाक़या है कि एक बच्चा, एक बहुत ही खूबसूरत लड़का, तकरीबन उसकी उम्र भी 15-16 साल की होगी, उसको उसके वालिद साहब सुबह सुबह मस्जिद लेकर आए। सफ़ेद रंग का लिबास लड़के ने पहना हुआ था और सफ़ेद रंग का ही लिबास उसके वालिद साहब ने पहना हुआ था। बारेश सफ़ेद दाढ़ी उनकी थी और दोनों की आंखें इतनी पुरकशिश थी कि आदमी देखता ही रह जाए। बहुत ही ज़बरदस्त चेहरे, बहुत ही खूबसूरत चेहरे, और आंखें उनकी इतनी अच्छी क्या सबका दिल करे देखने को। खैर, वो मस्जिद में आए, उन्होंने सलाम किया और इमाम साहब के पास वो आ गए। उन्होंने अपने बेटे के लिए अपना इमाम साहब से कहा कि जी मेरे बेटे को भी आप कुरान पाक पढ़ाया करें, ये रोज़ाना आपके पास कुरान पाक पढ़ने आया करेगा। तो इमाम साहब ने उनसे तारुफ पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारे गांव के अंदर एक दरख्त है बेरी का, बहुत बड़ा बेरी का दरख्त है जिसमें मोटे बेर लगते हैं और काफ़ी अहाते में वो फैला हुआ दरख्त है। उस दरख्त के बारे में ये है कि ये बहुत ही पुराना दरख्त है। अब कितना पुराना है? हो सकता है 100 साल पुराना भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन वो बताते हैं कि एक पुराना दरख्त है बेरी का। उस दरख्त के बराबर में कुछ घर थे, उनके अंदर उसने अपना तारुफ दिया कि जी हम एक घर है उसके अंदर किराए के ऊपर यहाँ रहने के लिए आए हैं, लिहाजा मैं चाहता हूँ बेटा जो है कुरान पाक पढ़े और उसको तालीम कुरान पाक की मिले। इमाम साहब बहुत ही नेक इंसान, बहुत ही बारेश सफ़ेद दाढ़ी इमाम साहब की, पगड़ी उनके बंधी हुई। उन्होंने चंद लम्हों के लिए उनको दोनों को देखा और उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है जी आप भेज दिया करें। खैर, अगले दिन से वो बच्चा रोज़ाना सुबह आता, कुरान पाक पढ़ता और चला जाता। तो अकरम कहता है कि जिस जगह मैं बैठता था इमाम साहब के बिल्कुल सामने, वो लड़का बिल्कुल मेरे बराबर आकर रोज़ बैठने लग गया। रोज़ आता, कुरान पाक पढ़ता, चला जाता। उसने अपना नाम करीम बताया तो कहने लगा कि करीम से मेरी मदरसे में मुलाकात हो जाती। कभी कभी वो करीम मुझे बेरी के दरख्त के नीचे भी नज़र आता गली में, और उस वक़्त भी हम मिल लेते। कहने लगा एक दिन जब सिपारा पढ़ के हम मस्जिद से निकल रहे थे तो मैंने करीम से कहा कि करीम, हमारे सेवन शरीफ में हज़रत लाल शहबाज कलंदर का मेला लगा हुआ है, तो हम उस मेले के अंदर जा रहे हैं। मैं और मेरे अब्बू हर साल जाते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। और वहाँ पे ढोल की थाप होती है, आगे लोग रक़्स करते जा रहे होते हैं, चादरें लेकर जा रहे होते हैं, और बहुत सारा वहाँ पे तबरुक बढ़ता है, लंगर चलता है, बहुत ही मज़ा आता है वहाँ जाके। तो करीम कहने लगा कि यार मुझे भी साथ ले चलोगे, मुझे बहुत शौक़ है जाने का। तो अकरम कहने लगा कि भाई आप मेरे अब्बू से बात कर लें, अपने अब्बू को ला के बात कर लें, अगर मेरे अब्बू ले गए तो हम गाड़ी में जाते हैं, आप भी चले चल रहे। कहने लगा ठीक है, आपके अब्बू कब मिलेंगे? उसने कहा वो शाम को आ जाते हैं, 4 बजे के बाद आप आ जाओ। 4 बजे के बाद करीम जो खूबसूरत लड़का था अपने अब्बू को लेकर वहाँ पे घर पे आ गया। दरवाज़ा नॉक की, खैर पता लगा वो हैं, तो मेरे अब्बू बाहर निकले, उनसे सलाम दुआ हुई और एक दूसरे का तारुफ उन्होंने दिया। तो जो करीम था, जो खूबसूरत लड़का था, उसके वालिद साहब कहने लगे कि हम यहाँ किराए पे रहते हैं और मेरे बच्चे को बहुत शौक़ है, मुझे भी शौक़ है,
پہلے میں جایا کرتا تھا، لیکن اب میرا بیٹا جو جانا چاہتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اور یہ دونوں شہباز قلندر کے میلے پر جائیں اور آپ کے ساتھ جائیں۔ میرے ابو نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا بچہ صبح قرآن پاک بھی پڑھتا ہے، ویسے بھی محلے کے ہیں، مجھے تو جانا ہی ہے، میں لازمی جاتا ہوں ہر سال، آپ تشریف لے آئیں۔ تو ہمارا پروگرام بنا اگلے دن صبح کا، تقریباً ہم نے صبح گرمیوں کے دن تھے، ارلی نکلنا تھا 6 بجے کے قریب، کیونکہ ہمارے گاؤں سے کچھ فاصلے کے اوپر جو ہے، مطلب کچھ گھنٹے کی مسافت کے اوپر جو ہے وہ شہباز قلندر کا مزار ہے 7 شریف، ہم نے وہاں جانا تھا۔ کہنے لگا ہمارا جو ٹائم ڈیسائیڈ ہوا صبح کا، ہم گھر سے گاڑی لے کے نکلے تو بالکل وہ بیری کا جو درخت ہے اس کے نیچے لا کے ہم نے گاڑی روکی، تو دیکھا تو وہاں پہلے سے ہی وہ دونوں باپ بیٹے کھڑے ہوئے تھے۔ اور حیرت اس چیز کی ہے کہ لباس بالکل سفید پہنے ہوئے تھے، لمبے لمبے چوگے انہوں نے پہنے ہوئے تھے، جیسے عرب ملکوں کے اندر لمبا جبہ جو ہے وہ پہنا جاتا ہے۔ خیر، عربوں کا جبہ جو ہے وہ سب کو ہی پتہ ہے، اس لیے کوئی زیادہ حیرت زیادہ بات نہیں تھی، بہت سے لوگ پہنتے ہیں۔ لیکن اکرم کہتا ہے مجھے بھی اور میرے ابو کو بھی ایک خاص قسم کا تجسس انہیں دیکھ کے ہو رہا تھا، کیونکہ ان کی جو آنکھیں تھیں ان میں جب ہم دیکھتے تھے تو ایک خاص قسم کی چمک لگتی تھی جو عام انسانوں کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال ہم نے کہا مختلف علاقوں کے لوگ ہوتے ہیں، جیسے ہمارے کے پی کی کے اپنا پٹھان بھائی ہوتے ہیں مختلف، یا کوئٹہ سائیڈ کے لوگ ہوتے ہیں، پشاور سائیڈ کے لوگ ہوتے ہیں، اس طرح کے ہو سکتا ہے انہوں نے سوچا بھئی ان علاقوں کے لوگ ہوں جن کے آنکھیں اس طرح ہیں، چہرے اس طرح۔ خیر، قصہ مختصر، گاڑی میں ہم نے انہیں بیٹھنے کو کہا، وہ بیٹھ گئے۔ اب ہم اپنے سفر پر روانہ تھے۔ کئی گھنٹے کے سفر کے بعد جب ہم 7 کے قریب پہنچ رہے تھے تو وہاں پہ لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، آگے بسیں چل رہی ہوتی ہیں، بسوں کے اوپر لوگ ڈھول کی تھاپ پہ رقص کر رہے ہوتے ہیں، بھنگڑے ڈال رہے ہوتے ہیں، آگے چادریں لے کے لوگ چل رہے ہوتے ہیں، اور مختلف دکانیں ہوتی ہیں پھولوں والوں کی، اور اسٹال لگے ہوئے ہوتے ہیں مٹھائیوں کے اور پٹھوروں کے، اور ایک خاص میلے کا ماحول۔ ابھی کچھ گھنٹے کی مسافت باقی تھی، لیکن ان سڑکوں کے اوپر کیونکہ لوگوں کا کاروبار بھی ہے، پورے ملک سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، تو کئی یعنی گھنٹے 1.5 گھنٹے کی مسافت سے پہلے ہی وہاں کافی بازار آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے، جس کے اوپر بسیں رکتی ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں اور لوگ آگے نکلتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم جب رستے میں ایک جگہ پہ رکے، میرے ابو نے کہا یہاں پہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں لیتے ہیں، تو ہم نے اپنے لیے وہاں سے کچھ کھانے پینے کا سامان لیا، اور جب ہم واپس آنے لگے تو ہم نے ان سے بھی کہا کہ آپ بھی کچھ لیں، تو وہ ایک جلیبی والے کی دکان پہ رک گئے۔ جلیبیاں بن رہی تھی، تازہ تازہ جلیبی ہیں، تو کریم اور اس کے ابو نے جلیبی والے سے کہا، دیکھتے رہے اس جلیبی والے کو، اس کے بعد انہوں نے 5 کلو جلیبی کا آرڈر دیا۔ تو جلیبی والا بھی حیران ہو گیا کہ 5 کلو ایک دم سے۔ خیر، کچھ ٹائم لگا، کچھ بنی ہوئی تھی، کچھ اس نے بنائی، اور ان کو ایک بہت بڑا پیکٹ دیا، جس میں اس نے ہمیں بھی یعنی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا کہ آپ بھی یہ کھائیں۔ خیر، ہم نے بھی وہ چکھی کھائی، اور اس کے بعد وہ کافی ساری جلیبی انہوں نے پیکٹ اپنے پاس پیچھے رکھ لیا۔ اس کے بعد جب ہم تقریباً 1.25 گھنٹے کے بعد بالکل جہاں پہ میلہ شروع ہوتا ہے ہم وہاں پہنچ گئے، جہاں پہ ہم نے گاڑی پارک کرنی تھی وہاں گاڑی پارک کی۔ جب ہم گاڑی سے باہر نکلے تو میرا خیال تھا کہ وہ جلیبی کا لفافہ ان کے پاس ہونا چاہیے، لیکن وہ دونوں باپ بیٹے خالی نکلے، اور جس شاپر میں وہ جلیبی لی گئی تھی وہ شاپر گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ پڑا ہوا تھا۔ تو اکرم کہتا ہے کہ میں دیکھ کے بہت حیران ہوا، میرے ابو کی بھی نظر پڑی کہ جلیبی کہاں گئی، یہ تو کافی ساری جلیبی تھی، کیونکہ سفر کے دوران ہم پیچھے کم دیکھ رہے تھے، باتیں بھی کرتے جا رہے تھے، وہ ہمیں مختصر جواب دیتے تھے، زیادہ جواب نہیں دیتے تھے۔ خیر، ہم نے اس چیز کا نوٹس اس ٹائم تو نہیں لیا، اترے، ہم میلے کے اندر شامل ہو گئے، چادریں جا رہی تھی، ڈھول کی تھاپ چل رہی تھی، لوگ ناچتے ہوئے جا رہے تھے،
اور آہستہ آہستہ مزار کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کہتا ہے جب ہم بہت ساری دھکم پیلی کے بعد ہم مزار کے احاطے میں داخل ہو گئے تو وہاں بہت سارے لوگ تھے، عاجزانہ طور پر مزار پہ حاضری دینے آتے ہیں۔ تو کریم میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، تو کریم کہنے لگا، اچانک مجھ سے کہتا ہے اکرم، آپ کو پتہ ہے اس وقت یہاں پہ بہت سارے جنات بھی آئے ہوئے ہیں۔ ایک دم اکرم کہتا ہے میں اس بات کو سن کر چونک گیا۔ میں نے کہا یار کریم، آپ کو کیسے پتا؟ یہاں تو سب آدمی آدمی ہیں۔ تو کہتا ہے جنات دیکھو گے؟ ایک دم سے اکرم کہتا ہے میں ایک دم سے کچھ گھبرایا، کچھ خوف میں ہوا۔ میں نے کہا اچھا بھائی کہاں ہیں، بتاؤ جنات کہاں ہیں؟ کہتا ہے میں دکھاتا ہوں تمہیں۔ کہتا ہے وہ دیکھو بازار کے سیدھی سائیڈ پر۔ جیسے ہی میں نے دیکھا ادھر، آپ یقین کریں وہاں پہ ان گنت تقریباً میں سمجھتا ہوں 50-60 لمبے لمبے سائے، سفید رنگ کے لمبے لمبے سائے جو مزار کے ارد گرد، اور باقاعدہ طور پہ ڈھول کی تھاپ کے اوپر وہ اونچے نیچے ہو رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کہ ڈھول کی تھاپ پہ ناچ رہے ہوں۔ کہتا ہے میں نے اچانک ادھر دیکھا تو میں تو بڑا گھبرا گیا، کیونکہ اس سے پہلے وہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا کریم یہ پہلے تو نہیں تھے؟ کہہ رہا ہے پہلے آپ کو دکھایا نہیں تھا نا، میں دکھا رہا ہوں نا آپ کو، اس لیے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ کہہ رہا ہے مگر تم کیسے دکھا رہے ہو؟ کہہ رہا ہے نہیں بس ویسے ہی مجھے نظر آ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کو بھی نظر آئیں گے۔ وہ مجھ سے بات تھوڑی سی گول مول کر گیا، لیکن مجھے وہ واقعی اتنے سارے سائے وہاں پہ ڈھول کی تھاپ پہ اونچے نیچے ہوتے نظر آ رہے تھے، جن کی نہ کوئی آنکھ تھی، نہ کوئی ناک تھی، نہ کوئی شکل تھی، صرف وائٹ رنگ کے سائے، تقریباً 12-12 فٹ کے وہ سائے ہوں گے جو مزار کے ارد گرد تھے۔ اور جہاں پہ کیونکہ ڈھول کی تھاپ کی آواز آتی ہے اس کے اوپر نیچے ہو رہے تھے، اور بہت سے لوگ جو وہاں پہ اپنا حال کے اندر آ جاتے ہیں، یعنی وجد کے اندر آ جاتے ہیں، ناچنا شروع کرتے ہیں، وہ بھی تھے، اور وہ سفید رنگ کے سائے وہاں دیکھے۔ خیر کہنے لگا میں بہت ڈر گیا، بڑا گھبرا گیا، اور میں نے تھوڑا سا آگے جا کے اپنے ابو کو بتایا کہ ابو آپ دیکھیں وہاں پہ جنات بھی ہیں۔ کہنے لگا میرے ابو نے جب ادھر دیکھا تو انہیں کچھ نظر نہیں آیا۔ میرے ابو کہنے لگا نہیں بیٹے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو میں نے اپنے ابو کو اس ٹائم کہا کہ مجھے ابھی کریم نے وہاں پہ جنات دکھائے اور میں نے دیکھے ہیں۔ میرے ابو خیر قریب ہی تھے، کریم آ گیا، کریم برابر میں تھا۔ میرے ابو نے کہا کریم بیٹا ادھر آؤ، تم نے اسے جنات دکھائے؟ تو کریم تھوڑا سا ہنسا، اس نے کہا ہاں جی ایسے ہی، بس اس کو میں نے بتایا تھا ادھر کہ جنات بھی ہوتے ہیں، تو یہ کہہ رہا ہے اسے نظر آ رہے ہیں، تو اسے نظر آ رہے ہوں گے۔ خیر میرے ابو نے اس بات کو سیریس نہیں لیا، وہ ہنسے مسکرائے، انہوں نے کہا بچے ہیں، ہو سکتا ہے ایسے ہی الٹی سیدھی بات کر دی ہو۔ وہ ٹائم گزر گیا۔ رات کو ہمارا پروگرام تھا کہ وہاں رک کر لنگر کھا کر اور جو تبرکات لینے ہیں وہ لے کر، اور جو ہار پھول مزار پہ چڑھانے وہ چڑھا کر، تو میں وہاں سے ہم واپس آ جائیں گے۔ تو بتاتا ہے کہ کریم کے والد صاحب اور کریم کو ہم نے کہہ دیا تھا کہ صبح ہم نے واپسی کرنی ہے۔ وہ رات ہماری تمام دھوم دھڑکے کے اندر مزار کے تبرکات کے اندر گزر گئی، اور اگلے دن ہم نے واپس اپنی گاڑی میں بیٹھے اور واپسی کا سفر شروع کیا۔ واپسی کا سفر جب کرتے کرتے ہم مختلف جگہوں پہ ہم رکے چائے پانی کے لیے، وہ بھی ہمارے ساتھ رکے۔ اس کے بعد ہم سفر کرتے ہوئے جب اپنے گھر واپس آئے تو اس بیری کے درخت کے نیچے آ کر انہوں نے کہا ہمیں یہاں گاڑی پر سے آپ اتار دیں۔ میرے ابو نے خیر گاڑی کو بریک لگایا اور وہ دونوں اترے وہاں پر۔ میرے ابو کا دھیان آگے کی طرف تھا اور میں ان کو دیکھ رہا تھا پیچھے مڑ کر۔ آپ یقین کریں یہ وہ سچا واقعہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، جو صرف میں نے دیکھا تھا۔ ان دونوں کو کہتا ہے میں نے ایک دم سے سفید رنگ کے سائے میں تبدیل ہوتے دیکھا،
اور وہ دونوں اڑتے ہوئے اس بیری کے درخت کے اندر غائب ہو گئے۔ یہ منظر میں آج تک نہیں بھول سکا اور مجھ پہ ایک عجیب خوف طاری ہو گیا، اور میں نے فوراً اپنے ابو کو کہا، ابو دیکھیں وہ انسان نہیں تھے، ابو وہ کوئی اور مخلوق تھے، وہ دونوں غائب ہو گئے، وہ دونوں کو میں نے اس طریقے سے درخت کے اندر جاتے ہوئے دیکھا۔ تو میرے ابو نے جب مجھے دیکھا تو وہ سمجھے کہ شاید میں کوئی سائیکو ہو گیا ہوں یا بھوت پریت کی باتوں میں آ کے میرے دماغ پہ یہ چیز اپنا شامل ہو گئی ہے۔ خیر، کہتا ہے میں کچھ خوف میں کچھ اس میں کہ یار میرا تو دوست ہے کریم اور اس کو میں نے اس طرح جاتے دیکھا ہے۔ رات بڑی مشکل سے گزری۔ اگلے دن صبح پھر مجھے مسجد جانا تھا اور میں سپارہ پڑھنے کے لیے گیا۔ تو اس سے پہلے کہ کریم آتا میں امام صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے امام صاحب کو سلام کیا اور سارا واقعہ بتایا اس کریم کا، اس کے باپ کا۔ تو امام صاحب نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، مجھے پیار کیا، اور امام صاحب نے کہا، بیٹے مجھے پہلے دن سے ہی پتہ ہے وہ انسان نہیں ہیں، وہ جنات ہیں۔ وہ جو کریم ہے وہ جنات کا بیٹا ہے، اور جو اس کا باپ آیا تھا وہ بھی ایک بزرگ جنات ہے۔ جس دن وہ اس کو یہاں سپارہ پڑھانے کے لیے لایا تھا میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، مجھے پتہ لگ گیا تھا یہ جنات ہے۔ لہٰذا کریم اب یہاں آئے گا، تم نے اس سے کوئی سوال جواب نہیں کرنا۔ وہ سپارہ پڑھتا ہے اور چلا جاتا ہے، بس اس سے زیادہ تم نے اس سے بات نہیں کرنی۔ تمہارا دل کرتا ہے اس کے پاس بیٹھو، اور نہیں دل کرتا دوسری سائڈ پہ بیٹھ جاؤ، لیکن یہ بات کسی سے ذکر نہیں کرنا۔ میں نے یہ بات سنی اور میں خوف زدہ بھی ہوا، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد کریم آ گیا۔ کریم نے آ کے جب مجھے دیکھا، میری آنکھ کی طرف دیکھا، سلام کیا، میں نے وعلیکم سلام کیا۔ اس کے بعد پھر میں نے اس سے کبھی دوبارہ بات نہیں کی، بلکہ کچھ عرصے کے بعد اس کریم نے وہاں پہ آنا چھوڑ دیا تھا جنات کے بیٹے میں۔ ہو سکتا ہے وہ سمجھ گئے ہوں ہمیں، ہو سکتا ہے انہوں نے علاقہ تبدیل کر لیا ہو۔ تو دوستو، یہ ایک واقعہ تھا جو اکرم صاحب نے ہم سے شیئر کیا، اور میں نے آپ کو ایز اٹ از پہنچا دیا۔ تو امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انجم عطا کو اجازت دیں، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم۔